لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरुल कुरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जानिब से आप सब बच्चों को किड्स तोरा कुरान में वेलकम, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? चलें माशाल्लाह, आज आपका 30वां पारा है, कुरान का आखिरी दिन है। आज कुरान का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, कुरान मुकम्मल होने जा रहा है। क्या पता चला आपको इन 30 दिनों का? ये 30 दिन, ये 30 पारे एक एक करते हुए हम पढ़ते जा रहे थे, कोई पता नहीं चला ना, दिन गुजरते जाते हैं। वक्त का सही इस्तेमाल यही होता है ना, वक्त तो गुजर जाता है, हम कुछ कर रहे हो या कुछ ना कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो या फारिग बैठे हो, वक्त गुजर जाता है। हमने क्या करना है? वक्त का सही इस्तेमाल करना है। ये 30 दिन गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन फरिश्तों ने लिख लिया कि आपने माशाल्लाह नेकियां कमाई, कितना कुछ सीख लिया, कितना कुछ पढ़ लिया। कुरान में हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें सीख ली, जिनको हम इंशाल्लाह रमजान के बाद अपनी जिंदगियों में जरूर जरूर लाएंगे, है ना? ऐसा ही है ना? चलें शुरू करते हैं आज का पारा नंबर 30, अम्मा यतसाअलून। दुआओं के साथ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, खोल दे मेरा सीना और आसान बना दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी जुबान की ताकि वो समझे मेरी बात। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन, ए मेरे अल्लाह मुझे दीन में समझ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा नंबर 30, इसमें टोटल 37 सूरतें हैं, और इस पारे का जो मेन टॉपिक है, इस पूरे पारे में 37 सूरतों में अल्लाह ताला ने क़यामत की बात की है। पारा 30 की सबसे छोटी सूरह कौसर है, जो पूरे कुरान की सबसे छोटी सूरह है, और सूरह कौसर की सिर्फ 3 आयात हैं, और 3 आयात से शुरू होने वाली इस पूरे पारे में 3 सूरतें हैं, सूरह कौसर, सूरह असर और सूरह नस्र। इनमें सूरह कौसर सबसे छोटी है, और पूरे पारे में अल्लाह ताला ने बताया है कि मरने के बाद क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, हिसाब किताब कैसे होगा, और क़यामत आकर रहेगी। सबसे पहली सूरह नबा है। नबा का मतलब होता है खबर, बड़ी खबर। इसे खबर क्यों कहा गया? क्योंकि कुफ्फार यानी काफिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते रहते थे कि वो खबर कब होगी, वो क़यामत कब आएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते थे कि क़यामत का आना अल्लाह के हुक्म से है, सिर्फ अल्लाह ही इसको जानता है, असल चीज तैयारी है। सूरह नबा में अल्लाह ताला हमें कायनात के बारे में बताते हैं और जन्नत और दोज़ख के बारे में बताते हैं। अल्लाह हमें बार बार क़यामत के दिन का जिक्र करते हैं कि क़यामत जरूर जरूर आएगी, नेक लोगों को जरूर जन्नत मिलेगी और बुराई करने वालों को जरूर सजा मिलेगी। सूरह नबा की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर कहेंगे ए काश मैं मट्टी होता। हमने पूरे कुरान में मुख्तलिफ काश पढ़े हैं, जो उस दिन काफिर हसरत करेगा और उसकी विश होगी, तो उसमें से एक ही होगी कि काश वो मट्टी होता। और ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि उस दिन जानवरों को मट्टी कर दिया जाएगा। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जानवरों के दरमियान भी अल्लाह इंसाफ करेगा। यहाँ तक एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी के साथ कोई ज्यादती की है, उसको मारा है, तो भी उसका बदला लिया जाएगा। और बदला लेने के बाद क्या होगा? बदला लेने के बाद अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, और इंसाफ हो जाने के बाद जानवरों को हुक्म देगा कि मट्टी हो जाओ, और तमाम जानवर मट्टी हो जाएंगे। उस वक्त गुनहगार भी ये ख्वाहिश करेंगे कि काश वो भी जानवर होते और हिसाब किताब के बाद, सजा के बाद मट्टी हो जाते, लेकिन वो तो हमेशा हमेशा वही रहेंगे। अल्लाह ताला यहाँ हमें क्यों इसका काश का बता रहे हैं?
کیونکہ وہاں کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جس کو سزا ملے گی وہ ہمیشہ سزا لیتا رہے گا, جس کو انعام ملے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر کافروں کی کاش کا بتاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ آج ہم کام کر لیں, آج ہم وہ غلطی نہ کریں جو اس دن کاش کی وجہ بنے, کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے, زندگی ہے, تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. سورہ نبا کے بعد اگلی سورہ نازعات ہے. نازعات میں فرشتوں کا ذکر ہے, ڈوب کر کھینچنے والے فرشتے, یعنی کافروں کی جب جان نکالی جائے گی نا, جب فرشتے کافروں کی جان نکالیں گے, اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا, تو کافروں کی جان فرشتے سختی کے ساتھ نکالیں گے, ڈانٹ کے ساتھ نکالیں گے. یعنی جب کافر کو موت آئے گی اور فرشتہ آئے گا تو بہت سختی کے ساتھ اس کی جان نکالی جائے گی. جیسے بال میں کبھی آپ ببل پھنس جائے, چوئنگم پھنس جائے بال میں, چپک جائے تو مشکل سے نکلتی ہے نا, ساتھ بال بھی کھنچ جاتے ہیں اور درد بھی بہت ہوتا ہے. لیکن کافروں کو اس دن اس سے بھی زیادہ درد ہوگی, اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی جب ان کی جان ان کے جسم سے نکالی جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر کافر کو موت آئے گی, ہر مومن کو موت آئے گی. والنازعات غرقا, ہر کافر نے مرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالیں گے. پھر سورہ نازعات میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ کی بات کی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے لیڈر اور بڑے سے بڑے آدمی کو بھی دین کی دعوت دینی ہے, چاہے اس کو ہدایت ملے نہ ملے, کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا. ہم نے صرف دین کی بات, اچھی بات دوسروں کو بتانی ہے. آگے فالو کرنا یا نہ کرنا وہ تو ان کا کام ہے, اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے دوسروں کو اچھی بات بتانا, دوسروں کو صحیح بات بتانا, چاہے کوئی اس سے ایگری کرے یا نہ کرے, چاہے وہ فرعون جیسا بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بہت بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو. ہم نے حق کی بات, سچ بات جیسی اللہ نے ہمیں بتائی ہے ویسی آگے پہنچانی ہے. سورہ نازعات کے بعد آگے سورہ عبسہ ہے, پھر عبسہ ہے, مطففین ہے, پھر انفطار, تکویر, سورہ انشقاق, سورہ بروج سے لے کر آگے سورہ التکاثر تک قیامت کے مناظر ہیں. یعنی ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں, یعنی آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح قیامت آئے گی, زمین ہل جائے گی, پوری زمین فلیٹ ہو جائے گی, پہاڑ بھی اڑ جائیں گے, چاند تارے ٹوٹ جائیں گے, اور انسان حیران پریشان ہوگا. جب پوری کائنات کو ہلتا ہوا دیکھے گا نا تو انسان حیران ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, ڈر جائے گا, خوف زدہ ہو جائے گا. اور قیامت کی بات ہے ان صورتوں میں. پھر حساب کتاب کی بات ہے, پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں, اور جنت کا ذکر کرتے ہیں, دوزخ کا ذکر کرتے ہیں, اور اس بات پر یعنی ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ قیامت آ کر رہے گی. جنت اور دوزخ میں بھی لوگ ضرور جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جائیں گے. سورہ تکاثر تک قیامت کے مناظر ہیں, یعنی قیامت کے سین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے ڈراتا ہے جس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا, تاکہ ہم ابھی سے برائیاں چھوڑ دیں, ابھی سے ہم نیک کام کریں, اور ہمیں یقین ہو جائے. بار بار ان صورتوں میں قیامت کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بار بار آخرت کی بات آتی ہے, بار بار قیامت کے منظر آتے ہیں کہ زمین ہل جائے گی, چاند ٹوٹ جائیں گے, پہاڑ اڑ جائیں گے. بار بار اللہ تعالیٰ ان کی بات کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے, قیامت ضرور آئے گی اور ہم سے سوال ہوگا. ہمیں سوال جواب کا یقین ہو جائے اور ہم اس کی تیاری کریں, وہ کام کریں جو اللہ کے احکام ہے, جو پورے قرآن میں ہم نے پڑھے ہیں. اس کے بعد سورہ عصر, سورہ تکاثر کے بعد سورہ عصر ہے, اور عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ, یعنی ٹائم. دا ٹائم کہتے ہیں عصر کو. یہ چھوٹی سی سورہ ہے لیکن بہت پاورفل سورہ ہے, جو ہمیں ہماری مشن کے بارے میں, ہمارے جاب کے بارے میں, جو ہمارا مین مشن اس دنیا میں آنے کا, وہ بتاتا ہے سورہ عصر میں. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو سورہ عصر اس کا جواب ہے. سورہ عصر میں جو بات ہے نا وہ پورے اسلام کی بات ہے, پورے اسلام کی سمری ہے, اسلام کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کہتے ہیں والعصر, یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے, جیسے پہلے بھی فرشتوں کی قسم کھائی تھی سورہ نازعات میں. اور جب بھی قرآن میں کوئی بہت اہم بات ہونی ہوتی ہے نا, کوئی بہت اہم ٹاپک آ رہا ہوتا ہے, تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تاکہ ہم غور سے اگلی بات سنیں. یعنی کسی چیز کی قسم اللہ نے کھائی ہے تو اس کا مطلب ہے اگلی بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم نے بہت غور سے سننا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ وقت کی, ٹائم کی, زمانے کی قسم کھائی ہے.
اور اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا، تو اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے. لیکن انسانوں کے لیے یہ قسم کھانا جائز نہیں ہے. انسان صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے. اب زمانے کی قسم کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ یعنی وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قسم کھائی ہے دن اور رات کے آنے جانے کی. کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے نا. اور اللہ نے اسی زمانے کی قسم کھا کر کہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان لاس میں ہے، انسان خسارے میں ہے. جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت وہاں پر بہت سے لوگ کافر تھے جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد آخرت ہوگی، یا ہم مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر جنت دوزخ ہوگی. اس لیے وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے، برائیاں بھی کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈر ہی نہیں تھا کہ ہم سے سوال ہوگا. ان کو کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، یہ لوگ خسارے میں ہیں، یہ لوگ لاس میں ہیں. جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ وہ دنیا میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگ ہے. یعنی ان کے لیے نہ دنیا میں آرام ہے نہ آخرت میں ان کے لیے آرام ہے. وہ لوگ خسارے میں ہیں. دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں وہ بدنام ہوں گے. آگے اللہ کہتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کون لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے؟ جن کو آخرت پر یقین ہوگا، جن کو اللہ پر یقین ہوگا، جو دنیا میں اچھے اچھے کام کریں گے، اور یعنی وہ کام جو جن کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، جو سنت کے مطابق کام ہے وہ کریں گے، جو دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں اور نیکیاں کرنے کو کہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور مصیبتوں میں، مشکلوں میں صبر کرتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو یہ چار کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، یہ چار خوبیاں جن میں ہوں گی وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لاس میں نہیں ہیں. الا الذین کے بعد جو چار پوائنٹس ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں اور جن کو سزا نہیں ملے گی. اور سورہ عصر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سورہ عصر ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے. سوچیں کتنا ٹائم ہم گیمز کھیلنے میں لگا دیتے ہیں یا پھر اسکرین دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، اور کتنا وقت ہم اچھے کاموں میں لگاتے ہیں. ذرا آپ کمپیئر کریں کہ کتنا کم اچھے کاموں میں لگا رہے ہیں اور کتنا ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں. سورہ عصر ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے. کوئی اگر آپ کے سامنے آپ کا کوئی دوست کوئی میوزک سن رہا ہو تو اسے یاد کرائیں کہ یہ حرام ہے، ہم مسلمان ہیں. اسی طرح اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کہیں کہ نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں ماما بابا کی بات ماننی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، اللہ کا حکم ہے. وتواصوا بالحق کا مطلب ہے کہ ہم نے دوسروں کو اچھی باتوں کا بتانا ہے. سورہ عصر کے بعد اگلی سورہ سورہ ہمزہ ہے، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی برائیاں بتائی ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اس سورہ میں اللہ نے 3 بری عادات کا بتایا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. کون کون سی بری عادتیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے سزا ملے گی جو دوسروں کی برائیاں ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی کرتے ہیں. یعنی جو تانے دیتے ہیں، جو برا بھلا کہتے ہیں، برے نام رکھتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں پر انہیں شرمندہ کرتے ہیں اور سب کے سامنے ان پر ہنستے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی. اور دوسری برائی کیا ہے؟ جو غیبت کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی کرتے ہیں جو اگر اس کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے. یہ بہت بڑی بڑی برائیاں ہیں اور بہت بڑا بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منع کر رہے ہیں. اور تیسری برائی کون سی ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ. جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا. پیارے بچوں، مال جمع کرنا برا نہیں ہے، نعمتیں بری نہیں ہیں، لیکن مال کو صرف اپنے لیے رکھنا، دوسروں سے شیئر نہ کرنا، کنجوسی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس میں یہ 3 برائیاں ہوں گی انہیں سزا ملے گی. کون سی 3 برائیاں؟
دوسروں کو منہ پر تانا دینا، ان کا مذاق اڑانا، دوسری برائی غیبت کرنا، اور تیسری برائی مال میں سے کسی کو نہ دینا، یعنی صدقہ نہ دینا، شیئر نہ کرنا. یہ برائیاں آگ میں لے جاتی ہیں. ہم نے ان تینوں برائیوں سے ضرور ضرور بچنا ہے. انہیں آپ نوٹ کر لیں اور کبھی بھی یہ کام ہم نے نہیں کرنا. اگلی سورہ سورہ فیل ہے. فیل کہتے ہیں ایلیفنٹس کو، ہاتھی کو. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ہمیں بتاتے ہیں. یمن کا ایک بادشاہ تھا، ایک کنگ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ لوگ مکہ نہ جایا کریں حج اور عمرے کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، بلکہ یمن میں آیا کریں. اس نے اپنے یمن میں اپنی جگہ پر ایک بڑا سا چرچ بنا دیا، یعنی عبادت کی جگہ بنا دی، اور لوگوں کو کہا کہ اب خانہ کعبہ کوئی نہیں جائے گا، سب یہیں پر آئیں گے، اسی عبادت گاہ میں آئیں گے. اور پھر ابرہہ اتنا تکبر میں تھا کہ اس نے خانہ کعبہ کو گرانے یعنی توڑنے کا بھی پلان بنایا، اور اس نے ایک بہت بڑی فوج اور آرمی تیار کی جس میں ہاتھی بھی تھے، کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو لوگ جانوروں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. تو وہ ہاتھی پر گئے اور سب سے بڑے ہاتھی پر ابرہہ خود بیٹھ گیا. جب یہ ہاتھی کعبے کے قریب پہنچے تو اللہ نے پرندوں کے گروپس بھیجے. طیرن ابابیل. یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کا مطلب ہے گروپس، برڈز کا گروپ. پرندوں کے گروپ بھیج دیے، اور ان پرندوں نے جو ہاتھی تھے، جو فوج آ رہی تھی، ان کے اوپر اپنی چونچ سے، اپنے پاؤں سے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکنا شروع کر دیے، اور وہیں پر جس کو یہ کنکر لگتا وہ مر جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے گھر کو بچا لیا اور دشمن کو ناکام کر دیا. یہ کہانی ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنی ہو، لیکن ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے؟ پہلی بات یہ کہ خود کو بڑا نہیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آرمی کو، بڑی سی بڑی فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی ختم کر سکتا ہے. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ کافر جو مرضی پلان کر لیں، اللہ بیسٹ پلانر ہے. اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ بچانے والا ہے. اللہ پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے اور اللہ پر ہی یقین کرنا ہے. اس کے بعد سورہ قریش ہے. قریش ایک قبیلے کا، بہت بڑے قبیلے کا نام ہے، اور ان کی ذمہ داری کعبے کا خیال رکھنا تھی. یعنی خانہ کعبہ کے جو لک آفٹر کرتے تھے نا لوگ، وہ جو گروپ تھا، جو ٹرائب تھا، اس کا نام قریش تھا. ان کا کام کیا تھا، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ خانہ کعبہ کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی. وہ خانہ کعبہ کا خیال رکھتے تھے، اور خانہ کعبہ کے خیال رکھنے کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. یعنی جو بزنس کرتے تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے، تو لوگ قریش کا خیال رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، جس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا. اور پھر جب یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی قریش کی عزت بہت بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر قریش کو کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کعبے کے رب کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو. کیونکہ قریش کیا کرتے تھے؟ کعبے کے اندر انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، آئیڈلز رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قریش کو کہتے ہیں تم ان بت کو نہ پوجو، یہ گھر، یہ خانہ کعبہ نماز کے لیے ہے، بتوں کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت کرو. سورہ قریش کے بعد سورہ ماعون ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نشانی بتا رہے ہیں جنہیں آخرت کا جو رزلٹ ہے نا اس کا یقین نہیں ہوتا. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا ہے یہاں سے اور اللہ نے پوچھنا ہے، تو یہ دکھاوا کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم کیوں کھلائیں کسی کو؟ کوئی اگر یتیم ہے یا مسکین ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ جنت بھی ہے، ہمیں ثواب ملے گا، آخرت کا دن ہوگا، یا انسانوں کی مدد کر کے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. انہیں ان تمام کاموں میں، نیکیوں میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کسی کی مدد بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی مدد نہیں کرتے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یعنی نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ صرف دکھانے کے لیے. جب سب کے ساتھ ہوتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح نیکیاں بھی صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دکھاوا نہیں کرنا. کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو اس لیے نہیں کرنی کہ دوسرے دیکھیں گے اور تعریف کریں گے، بلکہ اس لیے کرنی ہے کہ اللہ خوش ہوگا. اس کے بعد سورہ کوثر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دی. کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، اس میں سے ایک معنی وہ نہر ہے.
جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہے. یہ بہت پیاری بہت خوبصورت نہر ہے. اس کے چاروں طرف موتی ہوں گے, جیوز ہوں گے, اور بہت خوبصورت نہر ہوگی. اس کا پانی بھی بہت سویٹ ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر کوثر کا پانی, حوض کوثر کا پانی اپنے فالوورز کو, مسلمانوں کو پلائیں گے. سب بچے دعا کریں کہ ہم بھی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت اور مزیدار نہر سے پانی پئیں. اس کے بعد سورہ کافرون ہے. کافرون میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قل یا ایھا الکافرون, یعنی کافروں کو صاف صاف کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. تم اگر اپنے دین پر راضی ہو تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں, میں بھی اپنے مذہب پر خوش ہوں, اپنے دین پر خوش ہوں. تم اگر اپنے دین کو نہیں چھوڑتے تو میں بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا. سورہ کافرون کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پڑھتے تھے اور مغرب کی 2 سنتوں میں پڑھتے تھے, اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے. ہم نے بھی اب کیا کرنا ہے, جب فجر کی سنتیں پڑھیں نا تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ کافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. اسی طرح مغرب میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور نزول کے اعتبار سے یہ آخری سورہ ہے. جب یہ سورہ نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت نزدیک آ گیا. اور یہ سورہ فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آپ کو یاد ہے پچھلے پاروں میں ہم نے فتح مکہ کا پورا واقعہ بھی پڑھا تھا نا, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ چلے گئے تھے, مکہ آئے تھے اور بہت سارے مسلمان تھے آپ کے ساتھ, اور بہت سارے مسلمان مکہ اینکر ہوئے تھے اور مکہ میں دوبارہ سے مسلمان رول کرنے لگے تھے. تو کیا ہوا تھا, لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں. تو اللہ یہاں کہتا ہے جب مکہ فتح ہو جائے گا تو جو کام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا سمجھ جانا وہ کمپلیٹ ہو گیا. یعنی جو ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی, جو پیغمبروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ فتح مکہ پر پوری ہوتی ہے. یعنی اسلام پھیل رہا تھا, بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اور یہ اشارہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ استغفار کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو, یعنی اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد سورہ لہب ہے. ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے, لیکن اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. ابو لہب اور اس کی بیوی اسلام کا بہت بڑے دونوں دشمن تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے. ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ابو لہب نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, آپ ہمیں اللہ کی بات بتانے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب یہ آیات اتاری, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی آگ میں ہیں اور ان کو سزا دی جائے گی اور دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد, یہ بھی چھوٹی سورہ ہے لیکن بہت فضیلت, بہت اہم سورہ ہے. اس سورہ کو قرآن کا 1/3 کہتے ہیں, یعنی 1/3 آف قرآن بھی کہتے ہیں. یعنی جو بات اللہ نے سورہ اخلاص میں کی ہے نا, وہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تیسرے حصے میں کی ہے. یعنی اگر قرآن کے ہم 3 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصے میں وہی بات ہے جو سورہ اخلاص میں ہے, اور یہ بہت اہم سورہ ہے. اس کو پڑھنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ اگر سورہ اخلاص کو ہم پڑھیں گے تو اس کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے جتنا ملے گا. یعنی اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں نا تو اس کا اجر کتنا ہے, جتنا پورا قرآن پڑھ کے اجر ملتا ہے, تو اجر دونوں کا برابر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کو صبح و شام بھی پڑھتے تھے اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے. اب یہ سورہ نازل کیوں ہوئی؟ کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے, کیسا ہے, کس چیز سے بنا ہوا ہے, ان کے باپ دادا کون ہے, فیملی کیا ہے, خاندان کیا ہے. یعنی وہ اس طرح کے فضول سوال کرتے تھے کہ اللہ سونے سے بنا ہوا ہے یا چاندی سے. اور وہ ایسے سوال کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے بت سونے چاندی کے بنے ہوتے تھے. اس پہ یہ سورہ نازل ہوئی کہ قل هو اللہ احد, کہ اللہ تو ایک ہے, اللہ کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے. اللہ سونے سے کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سونے سے بنا ہے تو اس کا مطلب سونا پہلے تھا اور اللہ بعد میں تھا. حالانکہ سونا تو اللہ نے بنایا ہے نا, سونا تو اللہ کا بنایا ہوا ہے, تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے نہیں بنا ہوا. اور اللہ الصمد ہے. الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ اکیلا کافی ہے. یعنی اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے
اور اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. الصمد یعنی ساری مخلوق، انسان، جانور، جنات، سب اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. آپ سوچیں، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی؟ ہے نا اللہ کی ضرورت؟ ہم کس سے دعائیں مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں پالتا ہے، اللہ رب ہے، تو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے. پھر آگے ہے لم یلد ولم یولد. یہ جواب ہے ان کا جو پوچھ رہے تھے کہ اللہ کی فیملی کیا ہے، باپ دادا کون سے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ اللہ کا کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا. اللہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو کسی رشتے کی ضرورت نہیں. اگر ہم کہیں کہ اللہ کا باپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو باپ کی ضرورت تھی پیدا ہونے کے لیے، پھر تو اللہ محتاج ہو گیا نا باپ کا. تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے. اللہ کی کوئی فیملی نہیں ہے. یہ ہم انسان ہیں جنہیں فیملی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آگے ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ جیسا کوئی نہیں، یعنی کوئی ایسی مثال ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اللہ اس جیسا ہے. اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. قرآن میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یعنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس چیز کی طرح ہے یا اللہ اس کی طرح دکھتا ہے یا ویسا ہوگا. ہم کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے ساتھ. اللہ نے پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں بنائی جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اللہ اس طرح سے ہوگا یا اللہ ایسا ہوگا. تو اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں. یہاں پہ سورہ اخلاص مکمل ہوتی ہے اور یہ سورہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی مشکل آسان نہیں کرتا، کوئی مشکل کشا یعنی مشکل دور کرنے والا نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے پیغمبر، صحابی یا نیک بندوں کو مشکل کشا نہیں کہہ سکتے، مشکل دور کرنے والا نہیں کہہ سکتے. صرف اللہ تعالیٰ ہی مشکل دور کرنے والا ہے. اللہ ہمیں توحید پر صحیح ایمان رکھنے کی توفیق دے. اس کے بعد قرآن کی آخری 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ 2 صورتیں قرآن کی آخری صورتیں ہیں اور یہ نازل کب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو ہو گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ 2 صورتیں اکٹھی بھیجی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو پڑھا اور آپ ٹھیک ہو گئے اور جادو کا اثر ختم ہو گیا. اب آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ وہ تو نبی تھے، ہے نا، لیکن وہ تھے تو انسان نا. انہیں بھی جب زخم لگتا تھا تو چوٹ لگتی تھی تو ان کا بھی خون نکلتا تھا. اسی لیے جب کسی کافر نے ان پر جادو کیا تو ان پر جادو ہو گیا اور آپ بیمار ہو گئے. لیکن جب ان صورتوں کو پڑھا جو جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں لے کر آئے، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو ان کو پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ یہ بہت پاورفل صورتیں ہیں، ان کو پڑھنے سے اثر ہوتا ہے، ان میں تاثیر ہے. ان صورتوں کو پڑھنے سے آپ ٹھیک ہو گئے. یہ صورتیں ہمیں بچاتی ہیں اور ہماری پروٹیکشن کرتی ہیں. ان صورتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہم اللہ کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں. سورہ فلق میں ہم جو باہر سے چیزیں ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں ان سے پناہ مانگتے ہیں اور سورہ ناس میں ہمارے اندر سے اٹھنے والے وسوسے، ہمارے اندر سے اٹھنے والی برائیوں سے ہم اللہ کی حفاظت مانگتے ہیں. سورہ فلق میں ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. میں ہر اس چیز سے اللہ کی مدد مانگتی ہوں، ہیلپ مانگتی ہوں جو اللہ نے بنائی ہے. ما خلق، اللہ نے کیا کیا بنایا؟ اللہ نے جنات بنائے ہیں، جانور بنائے ہیں، کیڑے مکوڑے بنائے ہیں، پرندے بنائے اور انسان بھی بنائے ہیں. یہ تمام چیزیں اچھے کام بھی کرتی ہیں اور نقصان بھی دے سکتی ہیں، ہمیں تنگ بھی کر سکتی ہیں، ہرٹ بھی کر سکتی ہیں. انسان بھی تو نقصان پہنچا سکتا ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی انسان نے جادو کر دیا تھا اور جادو کا تو اثر ہوتا ہے. جادو کفر ہے، حرام ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جادو حرام ہے، لیکن اس کا اثر تو ہوتا ہے نا. تو اس صورت کو پڑھنے سے جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. من شر حاسد اذا حسد، اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہر جیلس انسان کی برائی سے ہمیں بچا دے، ہماری حفاظت کر دے. کیونکہ کبھی کبھی جو جیلس ہوتا ہے نا انسان، وہ دوسروں کو تنگ بھی کرتا ہے. تو سورہ فلق ہمیں اس سے بچاتی ہے اور ہر اس چیز سے بچاتی ہے جو اللہ نے بنائی ہے اور ہر وہ چیز جو ہمیں تنگ کر سکتی ہے، ہمیں ہرٹ کر سکتی ہے اور نقصان کر سکتی ہے ہمارا. اس کے بعد سورہ ناس ہے. یہ سورہ ہمارے اندر کی برائیوں سے ہمیں بچاتی ہے. کبھی کبھی ہمارے اندر بھی وسوسے اٹھتے ہیں نا، کوئی برا خیال اٹھتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کی برائی ہے. تو سورہ ناس ہمیں اندر سے برائیوں سے بچاتی ہے.
قل اعوذ برب الناس، مجھے وہ اللہ اپنے حفاظت میں لے لے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، میں تمام انسانوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ رب کون؟ جو پالنے والا ہے۔ مالک الناس، جو بادشاہ ہے، ہمیں یقین ہے نا کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ کنگ ہے، تو جب کنگ کسی کی حفاظت کرے، کسی کو پروٹیکٹ کرے، تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اس سورہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر۔ اور کس چیز سے ڈر ہے مجھے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو شیطان یا انسان دلوں میں برے خیال ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، برائی کرنے کا کہتے ہیں، ان سے یا اللہ تو مجھے بچا لے، تو ان کے مقابلے میں آ جا۔ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، اور کچھ انسان بھی تو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا، برائی کا آئیڈیا دے دیتے ہیں۔ تو اس سورہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شیاطین اور انسانوں سے مقابلہ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو ان سے مقابلہ کر لے اور تو ہمیں بچا لے۔ ان صورتوں کو پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور انسان اللہ کی پروٹیکشن میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ صبح اور 3 بار شام کو پڑھتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے، جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا وہاں تک پھیرتے تھے، اور 3 مرتبہ ایسے کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ کا پارا بھی مکمل ہوا اور آپ کا قرآن بھی مکمل ہوا۔ آپ سب کو ماشاءاللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیوں کے ساتھ اور اتنا سمودلی آپ کا یہ دورہ قرآن مکمل کرایا۔ الف لام میم سے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک کا یہ سفر مکمل ہوا۔ یہ بھی سفر ہے نا؟ آپ کو یہ سفر لگا؟ ہم روزانہ ایک پارے کی سیر کرتے تھے، اس پارے میں نئی نئی باتیں سیکھتے تھے، انبیاء کی کہانیاں سنتے تھے، اور کتنے آداب بھی سیکھے نا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دورہ قرآن میں ہونے والی غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما دے، جو کچھ پڑھا ہے اسے ہمیں اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے، اس قرآن کو ہمارے دل کا نور، دل کی بہار اور ہمارے دل کی خوشی بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔